नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन इकराम, बरादर अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब और नाज़रीन मोहतरम, हम ज़िक्र जमील कर रहे हैं इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के वाक़यात का और आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम तरीन वाक़या यानी वाक़या करबला का। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जबकि बनी इकरमा के यहाँ ठहरे हुए थे और आप अलैहिस्सलाम का उस शख्स से मुकालमा जारी था, तो इस दौरान एक शख्स वहाँ से तेज़ी से कूफ़ा की जानब रवाना हुआ और इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचा। ये शख्स दरअसल इब्ने ज़ियाद का जासूस था और इब्ने ज़ियाद ने इसको मक्कातुल मुकर्रमा में ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मामूर किया था। इस शख्स की ये ज़िम्मेदारी थी कि जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से कूफ़ा रवाना हों तो ये शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में इब्ने ज़ियाद को इतला दे। चुनांचे ये शख्स जो इब्ने ज़ियाद का जासूस था, ये इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा और उस मलूम से कहने लगा कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मक्कातुल मुकर्रमा से कूफ़ा की तरफ रवाना हुए 16 रोज़ हो चुके हैं और इस वक्त इमाम आली मुकाम बनी इकरमा के यहाँ ठहरे हुए हैं। ये शख्स जब आपको आपकी आमद के हवाले से बता चुका तो इब्ने ज़ियाद मलूम ने उसी वक्त हुर नाम के एक सिपाही को 1000 सवारों की क़यादत सौंपी और उसे ये कहा कि जाओ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर जहाँ पे ठहरा हुआ है उन लोगों की नाकाबंदी कर दो और उन सब को लेकर यहाँ कूफ़ा मेरे पास चले आओ और ख़बरदार उनको कहीं किसी और तरफ ना जाने देना। इस हुक्म के मिलने के बाद हुर बिन यज़ीद ये अपने साथ 1000 सवारों को लेकर जिस मुकाम पर पहुंचा, इस मुकाम का नाम था मकाम शराफ। उधर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी इकरमा के यहाँ से अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद आपने ये सफ़र जो शुरू किया तो ज़ोहर की नमाज के वक्त तक आप मुकाम शराफ तक पहुँचे। उस वक्त सूरज निस्फ़ुन नहार तक पहुँच चुका था, ये दोपहर का वक्त था। चुनांचे इस मुकाम पर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया और उनसे कहा कि पानी और ज़्यादा ले लो और थोड़ा सा आराम भी कर लो। यहाँ जब आपका लश्कर पहुँचा तो आपको दूर से कुछ घुड़सवार नज़र आए। जब आपने देखा तो आपको करीबन 1000 के करीब घुड़सवार सिपाही अपनी तरफ आते दिखाई दिए। आपने एक शख्स को भेजा कि जाओ इनसे पूछ कर आओ कि ये कौन है और इनका कमांडर जो है उसको मेरे पास लाओ। चुनांचे थोड़ी देर के बाद एक सिपाही जो पूरी तरह से मलबूस था, ज़रा पहने हुए था, सर पे आहनी खुद रखे हुए था, वो इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। तो इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हुर बिन यज़ीद रियाही। आपने ये नाम सुनकर गौर और फ़िक्र करते हुए उससे पूछा कि अच्छा तो तुम किस मकसद के लिए आए हो? क्या हमारा साथ देने आए हो या हमसे जंग करने आए हो? तो उसने कहा कि मुझे इब्ने ज़ियाद ने भेजा है, मैं आपका रास्ता रोकने आया हूँ और आपको कूफ़ा इब्ने ज़ियाद के पास लेकर जाऊँगा, ये मेरी ड्यूटी लगाई गई है। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ सोचने के बाद उससे ये कहा कि अभी ज़ोहर की नमाज का वक्त है, हम नमाज ज़ोहर अदा कर लें, तुम भी नमाज ज़ोहर अदा कर लो अपने लश्कर वालों के साथ, उसके बाद बात करेंगे। इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यकीनन
دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اس شخص کا نام اور اس شخص کے ماتھے پر لکھی سعادت تو کوئی اور ہی کہانی بتا رہی ہے، جبکہ ابھی فی الحال اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابن زیاد کا سپاہی ہے اور ابن زیاد کے حکم کی پیروی کر رہا ہے۔ بہرکیف جب امام عالی مقام نے نماز ظہر کی ادائیگی کا کہا تو حر نے کہا کہ امام، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ سامعین محترم، اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور یہ بڑا ایک خاص نقطہ ہے کہ حر بن یزید ریاحی اور اس کے جو سارے لشکری تھے، جو 1000 کے قریب تھے، ان سب نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی۔ تو یہ اپنی نمازوں کے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کو بنا رہے ہیں، اپنے دین کے پیشوا ان کو مان رہے ہیں، ان کی اقتداء میں یہ نماز ادا کرتے ہیں اور اکیلے پڑھنے پہ راضی نہیں، مگر دوسری طرف امور سیاست میں یہ ابن زیاد کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کے احکامات بجا لا رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو بس یہی وہ خاص فرق ہے اور یہی وہ خاص نقطہ ہے جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو بات ہمیں سمجھاتی ہے۔ وہ نقطہ اور وہ درس یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ شہادت یہ تھا کہ دین کو ہرگز سیاست سے جدا نہ کیا جائے، کیونکہ اگر دین سیاست سے جدا کر دیا جائے تو یہی فرعونیت بن جاتی ہے، یہی کیسریت بن جاتی ہے، یہی کسریٰ کا نظام بن جاتا ہے اور یہی یزیدیت کا نظام ہے، اور یہی خلفائے راشدین کے نظام میں اور بنو امیہ کی نظام بادشاہی میں فرق ہے۔ تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دین کو سیاست سے جدا کرنا ظلم کے مترادف ہے اور اسلام کے ثمرات کو عام عوام تک پہنچنے سے روکنا ہے اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے۔ پھر وہی حال ہوتا ہے جو یورپ میں عیسائیت کے ساتھ ہوا، یا جو بنی اسرائیل نے یہودیوں کی صورت میں پیغمبروں کی تعلیمات کے ساتھ کیا۔ دیکھیے بنی اسرائیل بھی ریچولز کی حد تک اور ظاہری جو دین کے احکامات تھے ان پر عمل کی حد تک انبیاء کی پیروی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی طرح نماز پڑھیں گے، آپ کی طرح روزہ رکھیں گے، لیکن دیگر معاملات میں ہمیں اپنی من مانی کرنے دیجیے۔ مثال کے طور پر سود کا جو معاملہ ہے اس میں ہم آپ کی نہیں مانیں گے، نظام معیشت کے معاملات میں ہم آپ کی نہیں مانیں گے، نظام سیاست کے معاملات میں جہاد کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہم آپ کی نہیں مانیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے یہودیوں کے گمراہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی، انہوں نے دین کو سیاست سے جدا سمجھا تھا، جس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ یورپ میں گمراہی پھیلنے کا سبب بھی یہی تھا، انہوں نے دین کو سیاست سے الگ رکھا، جس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ سامعین محترم، یہی بات امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام پوری امت کو سمجھانے کے لیے نکلے تھے کہ اگر دین کو سیاست سے علیحدہ کر دو گے تو پھر یہ نظام کفر کے نظام کی طرح ظلم کا نظام بن جائے گا۔ یہ نظام پھر وہی نظام ہوگا جس طرح کا کیسر کا نظام تھا یا کسریٰ کا نظام تھا۔ تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے فلسفہ شہادت کو اس انداز میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی نقطے کو جب علامہ اقبال نے پا لیا تو اس نے کہا، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سامعین محترم، حر کے لشکر نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی، اور یہ نماز ادا کرنے کے بعد امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے حر کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، میں حسین ابن علی ہوں، میں ابن رسول اللہ ہوں، میں تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر کا بیٹا ہوں،
میں تمہارے پاس حق کا پیغام لایا ہوں، سنو اپنے یہ پیغامات دیکھو، یہ خطوط دیکھو، تمہارے قاصد اور تمہارے پیغامات اور تمہارے خطوط برابر میرے پاس آتے رہے۔ تم ہر خط میں اور ہر پیغمبر کے ذریعے مجھے یہ پیغام بھیجتے رہے کہ میں تمہارے پاس آؤں اور تمہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں۔ تم نے مجھے لکھا کہ ہم امام کے بغیر ہیں، ہم کس کی اقتدا کریں، ہمیں امام چاہیے، اس لیے آپ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ میں تمہارے درمیان آ گیا۔ اب اگر تم نے عہد شکنی کی ہے اور تم اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں میں چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام جب خطبے کے اس حصے تک پہنچے تو حر بن یزید نے عرض کی، یا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، اللہ کی قسم میں ان خطوط سے قطعی بے خبر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ابن یزید، اگر تم ان خطوط سے بے خبر ہو تو تمہارے لشکر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں ابھی پہچانتا ہوں اور جن کے نام ان خطوط میں لکھے ہیں۔ وہ لوگ تمہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ تمہارے ہزاروں خطوط میرے پاس پہنچے، تبھی میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حکم پر تھیلوں کے خطوط کے تھیلے آپ کے پاس لائے گئے۔ آپ نے ان تھیلوں کو انڈیلتے ہوئے کہا اور کچھ ناموں کو پکارتے ہوئے کہا، یہ دیکھو فلاں کا خط میرے نام ہے، یہ دیکھو فلاں ابن فلاں کا خط میرے نام ہے۔ تو اس طرح جب آپ نام پکارتے چلے گئے تو حر کے لشکر کے اکثر سپاہیوں نے اپنی گردنیں خجالت اور شرمندگی سے جھکا لیں۔ ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جنہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے، جو اچھی طرح جانتے تھے کہ کوفہ کے تقریباً ہر گھر سے ایک خط امام علی مقام کے پاس پہنچا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تم نے صبح بھی میرے دروازے پہ دستک دی، تم نے شام بھی میرے دروازے پہ دستک دی، اس وجہ سے میں نے اس طرف آنے کا قصد کیا۔ اب تم اگر عہد شکنی کا ارتکاب کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں چھوڑ کر میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام کا یہ خطبہ ختم ہوا۔ سامعین محترم، ان لوگوں کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی ہیں، خجالت اور شرمندگی ان کے چہروں پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ دنیا کے لالچ نے، دنیا کی حرص نے ان کو اندھا کر رکھا ہے۔ حر بن یزید کے اندر ایک کشمکش ہے، لشکریوں کے اندر ایک کشمکش ہے، یہ نفس و روح کی جنگ چل رہی ہے، حق و باطل کا مارکا اندر بپا ہو چکا ہے، لیکن دنیا کی محبت فی الحال غالب ہے۔ دنیا کی محبت یہ کہہ رہی ہے یہ عہدہ چھن جائے گا، یہ نوکری چلی جائے گی، یہ مال و زر نہیں ملے گا۔ حسین ابن علی کا راستہ تو شہادت کا راستہ ہے، حسین ابن علی کا راستہ تو قربانیوں کا راستہ ہے، جبکہ دوسری طرف انواع و اقسام کے کھانے ہیں، نعمتیں ہیں، لذات ہیں، خواہشات دنیا کی تکمیل ہے۔ چنانچہ سامعین محترم، ان لوگوں نے دنیا بچا لی اور دین کا سودا کر لیا۔ ان لوگوں نے آخرت بیچ ڈالی اور دنیا کی چند روزہ عیش پر اکتفا کر لیا، اور امام حسین علیہ السلام کی اس حجت کے تمام کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اپنی ضد قائم رکھی اور یہ اس بات پر مصر رہے کہ ہم آپ کو کہیں اور نہیں جانے دیں گے اور آپ کی ناکہ بندی جاری رکھیں گے یہاں تک کہ ہمیں اگلا حکم آ جائے۔ سامعین محترم، آپ نے یہاں تک ملاحظہ فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کس طرح ان پر حجت تمام کی۔ اگلی قسط میں کچھ اور واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے والسلام۔